जी, प्लीज कंफर्म, इज द स्क्रीन विजिबल? यस सर। चलें, ठीक है। ओके। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअ अस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम। अल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्लि हाल। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहदिया लौला अन हदानल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबीना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बल आलमीन। जी, तो हम रुकू 4 डिस्कस कर रहे थे सूरह बकरा के हवाले से, ठीक है। इंशाल्लाह हमने पिछले 3 रुकू को अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल करा है। अब ये आखिरी रुकू है सूरह बकरा में, वो ऐसा रुकू जो दावत के लिहाज से हमने इससे कहा था कि ये इसमें दावत का मजमून है। इसके बाद जो रुकू आने वाला है उसमें हम देखेंगे कैसे अल्लाह ताला डिस्कशन में ला रहे हैं बनी इसराइल को। लेकिन ये आखिरी रुकू है तो इसको बिट बाय बिट समझना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। अब हमने जो रीसेंट सेशन हमारा रहा उसमें हमने देखा था कि कैसे अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया और उसका जिक्र फरिश्तों के सामने किया। उसको थोड़ा बहुत रिपीट करना बहुत ही जरूरी है। क्यों? क्योंकि आज जो हमारा टॉपिक है उसकी फाउंडेशन पिछले सेशन से है। तो अगर कोई स्टूडेंट पिछले सेशन में नहीं आया है तो उसका आज का क्लास में आना फजूल रहेगा अगर हमें थोड़ा बहुत उसे रिवाइज ना करें। तो थोड़ा बहुत एक क्विक बैकड्रॉप देते हैं ताकि आज की क्लास एक अच्छे से कैपिटलाइज हो जाए, कंप्रेंड हो जाए। तो उसके लिए हम थोड़ा सा पिछला सेशन थोड़ा बहुत समराइज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। क्विक रिकैप। अब देखें, जैसा कि हमने देखा था, मैं बिल्कुल आयत को स्टार्ट करता हूं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। अल्लाह ताला ने फरमाया है, अल्लाह ताला फरमाते हैं व इज़ क़ाल। इज़ क्यों आया है? क्योंकि अल्लाह ताला बताते हैं यहाँ पे याद करो वो वक्त। और याद करने से मुराद क्या है? यहाँ पे जैसे मैंने रिसेंट सेशन में आपसे बताया था कि वो जो पुरानी आसमानी किताबें हैं, तौरा है, इंजील है, ज़बूर है, उसमें भी हो सकता ये मुशाहिदा हो चुका है। कुछ किताबों में तो जरूर है लेकिन हो सकता तीनों में मुशाहिदा हो चुका है कि जब आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र अल्लाह ताला ने फरिश्तों के सामने किया, तो उसी को रिमाइंड के तौर पर अल्लाह ताला फिर बताते हैं, फिर रिपीट करते हैं कि याद करो वो वक्त जब आदम का जिक्र फरिश्तों के सामने हो चुका है। तो उसी के बारे में फिर से अल्लाह ताला बताते हैं, फिर से रिपीट करता है अल्लाह ताला मखलूक के सामने कि याद करो वो वक्त जब अल्लाह ताला ने मलाइकों के सामने एक मखलूक का जिक्र किया, एक मखलूक का जिक्र किया कि मैं एक मखलूक को खलीफा बनाने वाला हूं जमीन पर। अब मलाइका से मुराद क्या है? जैसे मैंने कहा, मलाइका हम कहते हैं पैगंबर को, मैसेंजर्स को। लेकिन ये मलाइका वो मैसेंजर्स है जो मखसूस है आसमानों तक। वहां वो अल्लाह ताला के कानून को नाफिज करते हैं, या कोई पैगाम पहुंचाना होगा जमीन पे, वो ये काम करते हैं। तो ये अल्लाह ताला के सिविल सर्वेंट्स हैं। बिल्कुल एक हॉलिस्टिक डेफिनेशन में आप समझे, ये अल्लाह ताला के ब्यूरोक्रेट्स हैं, सिविल सर्वेंट्स हैं, ये मैसेंजर्स ही। तो अल्लाह ताला ने जिक्र किया फरिश्तों के सामने एक मखलूक का कि मैं जमीन में एक मखलूक बनाने वाला हूं, एक खलीफा बनाने वाला हूं, टू बी मोर अप्रोप्रिएट। अब खलीफा किसे कहते हैं? खलीफा उस कौम को कहते हैं जिसने किसी पिछली कौम को रिप्लेस किया। अब इसकी जिम्मेदारी है, इस इसकी जिम्मेदारी रहेगी अब इस किसी ऑर्डर को मेंटेन करना, उसके सामने उस अकाउंटेबिलिटी को मेंटेन करना। ये खलीफा की जिम्मेदारी होती है। यानी ये किसी कौम को रिप्लेस करती है तब ये खलीफा बनती है। इसकी जिम्मेदारी रहती है किसी टेरिटरी पे, जहां पे जिसकी इसकी ड्यूटी लगी हो, उसके निजाम की जिम्मेदारी इसकी इसके कंधों पे आ जाती है। और इसको जिम्मेदारी किन किन अहकामों से गुजारनी है? उस अल्लाह ताला की इताअत में गुजारनी है। तो ये इसे कहते हैं खलीफा। तो याद करो वो वक्त जब अल्लाह ताला ने मलाइकों से कहा कि मैं जमीन में एक खलीफा बनाने वाला हूं, एक जिम्मेदार बनाने वाला हूं, जिसकी जिम्मेदारी रहेगी। इसका मतलब उसके हाथ में इख्तियार भी होगा और उसको जिम्मेदारी भी दी जाएगी। ये दो चीजें होंगी। और इसी के बेसिस पे फरिश्तों के सामने कुछ मुशाहिदा हुआ। क्या था वो मुशाहिदा? उन्होंने फरमाया, क़ालू अतजअलु फ़ीहा मन युफ़सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमा।
اے اللہ، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے فریاد کرا، اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، اے اللہ کیا آپ اس مخلوق کو زمین میں بنانے والے ہیں، اس خلیفہ کو زمین میں نافذ کرنے والے ہیں جو فساد مچائے گا؟ اور یہ فساد کیوں؟ الابریٹ کر کے ہم نے ایک ایک کر کے ایک کمپارٹمنٹ میں اس کو ہم نے ڈیوائڈ کرا، لیکن پورا ہم ڈیٹیل میں نہیں جا سکتے، بٹ ایک کوئک سمری: فساد سمپلی کہتے ہیں جب اللہ تعالیٰ سے بے نیاز ہونے والی کوئی مخلوق زمین میں اپنے قانون سے زندگی نافذ کرے یا کسی دوسرے کی پیروی کرے، یعنی اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ تعالیٰ کا تعارف نہ ہوگا اسے دنیا میں زندگی بسر کرنے کی، تو اسے فساد کہیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ خواہشات کی بنیاد پر ہوگا، وہ دوسروں کی یا اپنی خواہشات کی من مرضی سے ہوں گے، وہ عدل نہیں ہو سکتا۔ عدل اگر کرے گا تو حقیقت میں جو اس دنیا کا اور کائنات کا بنانے والا ہے وہی عدل قائم کر سکتا ہے۔ اگر اس کے فیصلوں سے یہ دنیا نہ چلی اور اپنی خواہشاتوں سے چلی تو وہ وہی فساد ہے۔ اور اسی کا ذکر فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے کرا کہ آپ زمین میں ایسی مخلوق کو پیدا کرنے والے ہیں جو فساد مچائیں گے، فیہا ویسفک الدماء، اور اس کا لازمن نتیجہ آئے گا کہ خون ریزی ہو جائے گی۔ خون ریزی کیوں ہو جائے گی؟ یہ آبجیکٹو سٹیٹمنٹ ہے، سیدھے جب عدل قائم نہیں ہوگا تو ریبولٹ ہوگا ہی، بغاوت ہوگی، آپس میں قتل و غارت ہوگا ہی جب عدل قائم نہیں ہوگا۔ جب ایک انسان اللہ تعالیٰ سے بے نیاز ہو کر زندگی بسر کرے گا تو کیا وہ کسی کا خیر خواہ ہو سکتا ہے؟ وہ ہمیشہ اپنی مرضی چلائے گا، اپنی خواہشات، اپنی من مرضی، اپنے مفادات، اپنی حکمرانی، اپنا زور، اپنا دباؤ، یہ ہوگا وہاں پہ، تو وہاں پہ امن نہیں ہو سکتا۔ تو فساد کا لازمن نتیجہ خون ریزی ہوتا ہے، بالکل ایک آبجیکٹو سٹیٹمنٹ ہے، اٹس لائک 2+2۔ تو یہی سوال فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے کرا کہ اللہ آپ ایسے خلیفہ کو نامزد کرنے والے ہیں جو فساد مچائیں گے اور خون ریزی کریں گے۔ یسفک الدماء، یہ دم سے نکلا ہے ورڈ، دم کہتے ہیں خون کو عربی لغت میں۔ اور پھر ان کا یہ ذہن میں تھا کہ اگر آپ کو یہ عبادت ہی مقصود ہے، عبادت ہی کرنی ہے، وہ تو ہم کر رہے ہیں۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، آپ کی بلندی بیان کرتے ہیں، آپ کی بڑائی بیان کرتے ہیں، آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ تو کیا مطلب ہے ایسی مخلوق کو دنیا میں نامزد کرنے کا جس کا فساد ہونے کا اندیشہ بھی ہے؟ ہم تو آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اور تسبیح عمل سے بھی ہوتی ہے، قول سے بھی ہوتے ہیں۔ قول سے تسبیح سے مراد کیا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے احکام کی پاسبانی کرو، اس کو زندگی میں نافذ کرو، تو وہ عمل میں تسبیح ہوئی۔ اور قول سے تسبیح آپ سمجھتے ہیں، جو ہم عام ایگزامپلز میں، عام مشاہدات میں سمجھتے ہیں تسبیح کسے کہتے ہیں، زبان سے اللہ تعالیٰ کی بلندی بیان کرنا۔ تو فرشتوں نے کہا ہم تو آپ کے عمل میں بھی تسبیح کرتے ہیں اور آپ کے قول میں بھی تسبیح کرتے ہیں۔ اور یہاں پہ تسبیح انہوں نے ہولسٹک اپروچ میں لیا۔ دیکھیں آپ یہ سمجھے، یہاں پہ لفظ تسبیح کے مراد میں اگر آپ تسبیح کو تھوڑا سا بریک ڈاؤن کریں، یہی تین الفاظ آئیں گے۔ آپ دیکھیں فرشتوں نے بھی کن کن الفاظوں کا چناؤ کیا: نسبح بحمدک ونقدس، یعنی اللہ تعالیٰ بے عیب ہے، ہم وہ بھی کرتے ہیں۔ بے عیب کن باتوں سے؟ جو اللہ تعالیٰ کے نہ ماننے والے، اللہ تعالیٰ کے تعارف سے محروم ہونے والے شخص ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹ باندھتے ہیں کہ سما معاذ اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا ہے، کوئی بیٹیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک ہے۔ تو اس معنوں میں ہم اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں کہ وہ بے عیب ہے۔ نسبح بحمدک، اے اللہ ہم تیری بڑائی بھی کرتے ہیں، تیری بلندی بھی بیان کرتے ہیں۔ تو واقعی ہے کیا؟ تو کبریائی کا مالک ہے، تو الجبار ہے، تو القہار ہے، تو الرحمن ہے، تو الرحیم ہے، تو الملک ہے، سورنیٹی کا بالکل مالک، تو القدوس ہے، بالکل پاک، تو الحی ہے، ہمیشہ باقی رہنے والا، القیوم، دنیا کا نظام سنبھالے ہوئے۔ ہم تو یہ بھی بیان کرتے ہیں، ونقدس، ہم آپ کی پاکی بھی بیان کرتے ہیں۔ یعنی واقعی جو آپ کا بیلنس ہے، جو آپ کا حق ہے، وہ ہم ادا کرتے ہیں۔ اور کیا آپ کو چاہیے اللہ، یہ فریاد کرتے ہیں فرشتے اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ اگر عبادت ہی مقصود ہے، وہ تو ہم سارا کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جواب میں فرماتے ہیں قال انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔
اور اس اسٹیٹمنٹ کو آپ ذہن میں رکھیے گا، یہ آگے ہمیں کام آنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے فرماتے ہیں میں جانتا ہوں، جو مجھے علم ہے اسے تم بے خبر ہو، تم وہ مصلحتی وہ مشیت نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں۔ اب دیکھیں، یہ میں نے لاسٹ سیشن میں بھی کہا تھا، انسان کی کتنی بڑی قیمت ہے، یہ ہے آپ کی قیمت، آپ کے بدلے جواب اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، انسان کی بڑی قیمت ہے۔ چاہے کوئی بھی آپ میں سے یہاں بیٹھا ہو، مجھے ایک دو کے نام یاد ہے، آیوش ہے، اسرین ہے، نور ہے، کوئی بھی ہے، جو بھی ہے یہاں پہ جن کا نام مجھے سامنے آ رہا ہے، آپ بڑے قیمتی ہو اللہ کے سامنے۔ یہ آپ کا مقام ہے، یہ آپ کا وقار ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے، تم اپنے آپ کو کبھی حقیر نہ سمجھنا۔ آپ کے بدلے جیسے ایک مقدمہ لڑا جا رہا ہے، اور گواہی آپ کے بدلے اللہ خود دے رہے ہیں فرشتوں کے سامنے۔ ایک مخلوق دوسرے کے اوپر طنز کر رہی ہے کس معاملے میں، اس کے وہ غلط نتائج سامنے لے رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی خوبیوں کے بارے میں بیان کرتا ہے، کتنا سیریسلی ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، تم اس سے بے خبر ہو۔ اور اسی کو ہم نے پھر ریلیٹ کرا کیسے یہ آیت، یہ ورس ان سارے جو انسان کے پریکنسیوڈ نوشنز ہے، یا اپنے دماغ سے اپنا تعارف ہے، صرف اپنے دماغ سے انڈیپینڈنٹ ریزن جہاں استعمال ہوتا ہے، اپنے دماغ کو انسان یوز کرتا ہے اپنی مقصد کو پہچاننے کے لیے، اپنے آپ کو پہچاننے کے لیے، تو وہ کن کنکلوژنز پہ پہنچتا ہے؟ وہ ان کنکلوژنز پہ پہنچتا ہے کہ میرا آغاز تو جانور کی طرح ہوا، سوشل ایولیوشن ہو یا بایولوجیکل ایولیوشن ہو، تھیوری آف ایولیوشن جو ہے ہمارے پاس، یعنی انسان جب اپنے آپ کو پہچانتا ہے، اپنا تعارف کرتا ہے، تو یہ ایسا پہچانتا ہے۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ کی علم سے، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت سے بے نیاز ہو جائے، تو یہ ہے وہ جانور بنتا ہے، اور جس کی گواہی اللہ تعالیٰ پھر آگے بھی بتاتے ہیں، اولئک کالانعام بل هم اضل، ان کی مثال جانوروں کی سی ہے، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر۔ آپ دیکھیں، جب انسان اپنے آپ کو پہچانتا ہے تو یہ ایسا پہچانتا ہے کہ میں تو جانور ہوں۔ اس نے یہی کہا نا کہ میرا آغاز تو جانور کی طرح ہوا، ایک پرٹیکولر سپیشیز ہے ایپ کی، وہاں سے ہم ایوالو کر کے آئے، یہاں تک پہنچے۔ اس کا مطلب اگر کچھ ہم جانور کی طرح بہیو کر رہے ہیں، جانور کی سی زندگی گزار رہے ہیں، فرائڈ کا مان رہے ہیں، ہم ہیگل کا مان رہے ہیں، کسی بھی فلسفر کا مان رہے ہیں، تو جنون سی بات ہے، ہم میں یہ کوالٹی چھپی ہے، ہمیں ایٹریبیوٹس ہیں کہ ہم جانور کی طرح بہیو کریں، کیونکہ ہمارا آغاز ہی جانور کی طرح ہوا۔ لیکن یہاں آپ اگر اللہ تعالیٰ کے تابع ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اعلان کرتے ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارا آغاز تو انسان کی طرح ہو، ہم تو بے نیاز نہیں ہیں، ہم تو آزاد نہیں ہیں، ہم تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے با مقصد پیدا کیا، وہ انسان کا ٹیگ ہمارے اوپر کیا، تو یہی دعوت تو ہے سٹارٹ۔ اب دیکھیں، یہ کوئی عام آیت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں تمہیں میں نے انسان پیدا کیا، اسی بنیاد پہ تمہیں دعوت دی جا رہی ہے، تم کیا کر رہے ہو، کہاں بھٹک رہے ہو، تم تو انسان ہو، اسی بنیاد پر دعوت ہی ہے۔ آپ دیکھیں، اس سے پہلے جو رکوع گزرا، وہاں دعوت کس بنیاد پر تھی؟ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پہ۔ آیت کہاں سے سٹارٹ ہوئی تھی؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، یہ تو دعوت کا آغاز تھا، تم عبادت کرو اس رب کی جس نے تمہیں بھی پیدا کیا، تم سے پہلوں کو بھی پیدا کیا، تاکہ تم ڈر جاؤ۔ یہ دعوت تھی بذریعہ رب، انہیں رب کے ہونے پر تمہیں دعوت دی جا رہی ہے کہ تم کہاں جا رہے ہو، تمہیں تو اس اللہ نے پیدا کیا، تم سے پہلوں کو بھی پیدا کیا، اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پر دعوت تھی۔ یہاں اس بات پر دعوت دی جا رہی ہے کہ تم انسان ہو، اس انسان کی بنیاد پر تمہیں دعوت دی جا رہی ہے۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کون کون سے پیڈسٹلز یوز کیے ہیں انسان کی دعوت کو آغاز کرنے کے لیے۔ پہلے رب ہونے کے انداز میں دعوت، اب انسان کی انسان ہونے پر دعوت۔ ایک آپ دیکھیں نا، 3D اینگل سے آپ ان آیاتوں کو مشاہدہ کیجیے، پوری پکچر سمجھ آنے لگتی ہے۔ تو یہ ہے وہ دعوت، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہیں میں نے با مقصد پیدا کیا، انسان پیدا کیا، اور اسی انسان کے ہونے پہ تمہیں دعوت دی جا رہی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی کنکلوڈ کیا تھا اس میں کہ جیسے ہمارے کرسچن ڈاکٹریز میں یہ مانا جاتا ہے کہ یہ دنیا بنائی گئی ہے بحیثیت سزا،
یعنی کوئی غلطی ہوئی ہے، ہمارے جو اینسسٹرل کلاس ہے، آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور حوا علیہ الصلوۃ والسلام، ان سے کوئی غلطی ہوئی ہے، اس کے نتیجے میں، اس کے کانسیکوینسز میں یہ دنیا پیدا کی گئی. یہ ہے نا کرسچن ڈاکٹرین. اور اسی لیے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور ہمارے تمام گناہوں کو صاف کیا اور ہم بالکل پیور ہو گئے. اس لیے تو وہ اللہ تعالیٰ کو اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس ہولی ٹرینٹی میں فٹ کرتے. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو یہاں اس پہ بھی ضرب ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی مشیت تھی، اللہ تعالیٰ کی پروگرامنگ ہی تھی کہ میں دنیا کو ایک مقصد کے طور پر بھیجوں. یہ کوئی سزا طور پر بھیجی نہیں گئی یا بنائی نہیں گئی. یہاں پہ آپ سزا کے طور پر نہیں آئے ہو، تم با مقصد آئے ہو. ہر کوئی اکاؤنٹیبل ہے اپنی ذات پر، اپنی باؤنڈری میں، اپنے سرکمفرنس میں. تم اپنے جو بھی آپ کا زون ہے، جو بھی آپ کا پیئر گروپ ہے، جو بھی آپ کا انفلوئنس ہے، وہاں تک آپ انفلوئنس رکھتے ہو تو آپ اکاؤنٹیبل ہو اللہ تعالیٰ کے سامنے. یہ کسی کے بدلے میں آپ نہیں آئے، کوئی سزا کیا، کوئی غلطی کرا اور اس کی سزا میں تم پیدا کیے گئے ہو. نہیں، یہ تو بے بنیاد بات ہے. اس پہ بھی ضرب ہے یہ. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، تم اس سے لاشعور ہو، تم اس سے بے خبر ہو. آگے چلے اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وعلم وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ سارے نام سکھا دیے. کلہا کا لفظ ہے، سارے نام سکھا دیے. اب اس کو ہم نے الابریٹ کر کے ریسنٹ سیشن میں بتایا کیسے اللہ تعالیٰ نے ایک ایک کر کے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ سارے نام سکھا دیے. لیکن یہاں پہ آپ کنفیوز نہ ہو اس کے لیے میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں، یہاں اللہ تعالیٰ نے لفظ کا استعمال کیا ہے نام. آدم الاسماء کلہا، آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سکھائے گئے وہ سارے نام، لیکن نام کا لفظ ہے. لیکن جب ہم آگے اسے الابریٹ کریں گے تو میں ورڈ کا استعمال کروں گا علم. تو آپ کہیں کنفیوز نہ ہو جائیں نوید سر نے یہ کیا استعمال کرا. یہاں تو یہ نام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو یہ بار بار سر بتا کیوں رہے ہیں علم کے بارے میں. اور اکثر مفسرین بھی آپ دیکھیں گے، کسی بھی تفسیر کو دیکھیں وہاں علم کا لفظ ہے. تو لفظ تو آیا ہے نام، یہ علم کا لفظ کیوں بار بار استعمال کرتے ہیں کوئی بھی مفسرین. تو لیکن یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ کوئی عام نام نہیں ہے. تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ جب بھی ہم کوئی انوویشن کرتے ہیں، کسی کنکلوژن پہ پہنچتے ہیں، کسی علم کو ہولسٹکلی جانتے ہیں، اس کے بعد اس کا نام رکھا جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہاں علم کے بارے میں ہی بات نہیں کری گی، پنیکل آف نالج کے بارے میں بات کری گئی. ہم جب کسی علم کو ہولسٹکلی جانتے ہیں تب اس کا ہم نام رکھتے ہیں. تو کن چیزوں کے بارے میں نام بتائے گئے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو؟ ان ذریات کے بارے میں، ان اولاد آدم کے بارے میں آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا جو آپ کے بعد آنے والے ہیں اور جن میں وہ بڑے بڑے پرسنالٹیز گزریں گے جو اس دنیا کو امن، عدل، صلح سے بھر دیں گے، امن قائم کریں گے، جسٹس پہ قائم کریں گے اس دنیا کو. اور ان میں کون کون سے نام ہیں؟ وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، وہ شہداء، وہ صالحین، وہ صدیقین، ویسے لوگ جو اس دنیا کو امن سے بھر دیں گے، جو واقعی انسان کے خیر خواہی کے لیے کام کریں گے. اس کے بارے میں جب علم سکھایا گیا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کیفیاتوں کے بارے میں بھی علم کہ انسان کو کبھی بیماری کا سامنا کرنا پڑے گا، کبھی بھوک لگے گی، کبھی تھکان محسوس ہوگی، کبھی ڈر لگے گا، کبھی کسی کا خوف ہوگا، کبھی سردی لگے گی، کبھی بیمار پڑے گا، کبھی گرمی محسوس ہوگی. تو ان چیزوں سے تو عاجز ہے کون؟ فرشتے. انہیں یہ کریکٹرسٹکس کا علم نہیں، نہ وہ محسوس کر سکتے، نہ وہ فیل کر سکتے ہیں یہ ساری چیزیں کیا ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی علم، جو بھی ڈسکوری، جو بھی انوینشن اولاد آدم قیامت تک کریں گے اس کے بارے میں بھی علم سکھایا گیا، پوٹینشلی رکھا گیا آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے. یعنی اس کا مطلب جو بھی ڈسکوری، جو بھی انوینشن ہوتی رہتی ہے وہ پوٹینشلی آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر رکھا گیا، تب جا کے وہ ایکسٹریکشن ہو رہی ہے اولاد آدم.
मैंने आपसे कहा था कि अगर आप पिछले 50 साल या 100 सालों में देखेंगे, एक्सप्लोजन हुआ इनोवेशंस का, टेक्नोलॉजी का। तो ये यूं ही नहीं हुआ, ये इल्म पोटेंशियली आदम अलैहिस्सलाम में रखा गया तो जाके उसका एक्सट्रैक्शन हो रहा है। आप फॉर एग्जाम्पल कोई कोल माइन आप देखते हैं, कोई कोल माइन देखते हैं या डायमंड माइनिंग देखते हैं, आप उस डायमंड माइन में या उस कोल माइन में जब आप कोल एक्सट्रैक्ट करते हैं तो वहां वो मौजूद होता है, आप जस्ट उसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। इसी तरीके से जब पोटेंशियली आदम अलैहिस्सलाम में ये इल्म रखा गया, उसी की एक्सट्रैक्शन हो रही है और होती रहेगी जब तक ये दुनिया फना ना हो। तो आप सरप्राइज ना हो, नए इनोवेशंस हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, ये होगा ही, ये मुकद्दर है। क्योंकि पोटेंशियली आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में रखा गया, उनको सिखाया गया, तब जाके वो प्रोडक्शन, उसकी एक्सट्रैक्शन हो रही है उनकी प्रोजनी में। इसमें बड़े बड़े नाम, आप जिन्होंने भी जिन पर्सनैलिटीज में अपने दिमाग का इस्तेमाल किया, अपनी कुवतों का इस्तेमाल किया, वो सामने आ रहे हैं। लेकिन वो इसलिए आ रहे हैं जब पोटेंशियली आदम अलैहिस्सलाम में ये क्वालिटी इन्फ्यूज थी। और यही यही सारा, इसी चीज को आप जहन में रखें। ये सारे ये सारी चीजों का इल्म, ये सारी कैफियतों का इल्म, और ये इन औलादों के बारे में इल्म जो इसके बाद आदम अलैहिस्सलाम के बाद आने वाली है, जो वाकई इस जो वाकई ये खलीफा की जिम्मेदारी अपने ऊपर नाफिज करते हैं और इस दुनिया में खैर ख्वाही के लिए काम करते हैं। जब ये सारा इल्म फरिश्तों के सामने रखा, उसी का जिक्र है। ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء। अल्लाह ताला फिर फरिश्तों की तरफ मुतवज्जा हुए, फरमाया तुम बताओ जरा इन चीजों के नाम, इस इल्म का तारुफ तो बताओ। इन कैफियतों से गुजरते हो, कभी बीमारी का महसूस किया है, कभी खुशी देखी है, कभी गम का महसूस किया है। गम क्या होता है, सेहत क्या होती है, ये सर्दी लगना क्या है, ये बर्दाश्त करना क्या है, ये तकलीफों के बावजूद हक को इख्तियार करना कैसा महसूस होता है, कभी ये कैफियतें देखी हैं? क्या इसका इल्म है? क्या मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी पर्सनैलिटी आप फरिश्तों में कोई है? अगर आप कहते थे या समझते हो, ये तो आज हम पढ़ रहे हैं, उस टाइम तो नहीं था ना। उनको अब ये सारा होलिस्टिक इल्म सामने रखा गया जो आदम अलैहिस्सलाम ने उनको बताया, सिखाया गया। क्या आप जैसा कोई है जो हमारे सामने नबी गुजरे हैं? आदम अलैहिस्सलाम आग में फेंके जाते हैं तो कहते हैं हस्बी अल्लाह, मेरे लिए अल्लाह ताला काफी है। क्या ऐसा काम फरिश्तों ने किया, कभी किया है? या कोई टेक्नोलॉजी में या कोई इनोवेशन इंसान के बगैर कोई मखलूक करती है, या प्रिसाइजली आप फरिश्ते करते हैं? जब ये सारा स्पेक्ट्रम फरिश्तों के सामने रखा, अल्लाह ताला फरमाते हैं इन कुन तुम सादिकीन, अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो तो बताओ क्या कर सकते हो, है तुम्हारे पास इक्वालिटी? आप समझ रहे हैं इस चीज को? अब देखें, यहां से हमारा डिस्कशन स्टार्ट होगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बोलना बहुत जरूरी था ताकि आज का स्टेज सेट हो जाए। ये बिल्कुल बैक सीन था, एक बैकड्रॉप था, ताकि ये एक प्रीरिक्विजिट था जो कि आज हम डिस्कस कर रहे हैं। अब देखें आज आगे अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं। ये फरिश्तों की बात को नकल करते हैं, अल्लाह ताला फरमाते हैं क़ालू सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना। अब फरिश्ते कहते हैं क़ालू सुब्हानक, जवाब में कहते हैं ए अल्लाह तू तो पाक है। ये सुबहानक किसे कहते हैं? देखिए आप, हर किसी वर्ड की ना एग्जैक्ट लिटरल ट्रांसलेशन होती है। ये ये सहाबा को भी तकलीफ हुई कि हमें तो ये ला इलाहा इल्लल्लाह समझ आता है, ये अल्लाह अकबर समझ आता है, लेकिन ये सुबहानक क्या है? आप देखें, ताबई तबा ताबीन या सहाबा एक दूसरे से सवाल करते हैं ये सुबहानक क्या है। जब भी अल्लाह ताला की तरफ कोई ऐसी बात मंसूब की जाती है जो उसकी शान के लायक ना हो, तो उसको रद्द करने के जवाब में कहा जाता है सुबहानक, पाक है अल्लाह ताला, यानी बुलंद है अल्लाह ताला।
مخصوص ہے اللہ تعالیٰ ان باتوں سے جو تم بناتے ہو. یعنی اس کی شان کی ذرا سا بھی اگر خلاف ہو، اس کی شان میں اگر ذرا سا بھی کمی کرے کسی بھی درجے میں، تو کہا جاتا ہے سبحان. نہیں نہیں نہیں، پاک ہے اللہ تعالیٰ. اور آپ دیکھیں گے جہاں بھی، اکثر دیکھیں گے آپ یہ پیٹرن، آپ قرآن میں دیکھیں گے جب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف کوئی ایسی بات منسوخ کی جاتی ہے جو اس کی شان کے خلاف ہو، تو فوراً اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں سبحانک، میں تو پاک ہوں اس چیز سے. اور یہی ہر کوئی اللہ تعالیٰ کا ماننے والا، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو ماننے والا جواب میں کہتا ہے جب بھی وہ ایسے الفاظ کا سامنا کرنا، جب بھی وہ ایسے الفاظ کا سامنا کرتا ہے تو فوراً کہتا ہے سبحانک، اللہ تعالیٰ تو پاک ہے. تو نامناسب اور خلاف شان باتوں کو رد کرنے کے جواب میں کہا جاتا ہے سبحانک، اللہ تعالیٰ تو پاک ہے، پاک ہے وہ ذات ہستی. تو یہی سوال دیکھیں، یہی سوال جو فرشتوں نے کہا تھا اللہ تعالیٰ سے کہ آپ کیوں پیدا کرنے والے ہیں ایسا شخص، ایسی مخلوق، ایسا خلیفہ جس کا فساد ہونے کا اندیشہ ہو، جو فساد کر سکتا ہے. اور آگے دیکھیں کیا فرماتے ہیں فرشتے، کیا فرماتے ہیں. قالوا سبحانک، قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، لا علم لنا، اے اللہ ہمیں تو سرے سے کوئی علم ہے ہی نہیں. آپ دیکھیے اس پوزیشن کو سامنے رکھیے. فرشتے کہتے ہیں اے اللہ ہمیں تو علم ہے ہی نہیں، لا علم لنا، ہم بے خبر ہیں، ہم لا علم ہیں. یعنی کیٹاگوریکلی، بیسیکلی، فاؤنڈیشنلی ہمیں کوئی علم ہے ہی نہیں، لا علم لنا. آپ اگر عربک لغت سے واقف ہے تو لا ہمیشہ کیٹاگورک سٹیٹمنٹ میں یوز ہوتا ہے. یعنی بنیادی طور پر ہم کچھ بھی نہیں، کھوکھلے ہیں، ہمیں کوئی علم نہیں. الا ما علمتنا، مگر وہی کچھ جو آپ ہمیں سکھاتے. یعنی بنیادی طور پر، فاؤنڈیشنلی، اس فاؤنڈیشن کی بنیاد پہ اگر آپ دیکھیں گے فرشتوں کو کوئی علم ہے ہی نہیں. الا ما علمتنا، مگر وہی کچھ جو اللہ تعالیٰ نے انہیں سکھایا ہے. یہ ہوتی ہے ایک فرما بردار مخلوق کی، یہ ہوتا ہے ایک فرما بردار مخلوق کا کریکٹرسٹک. وہ اپنی ہیوملیشن تسلیم کرتا ہے، وہ ایروگیٹ نہیں ہوتا، وہ انا غرور میں نہیں پڑتا. تو انہوں نے تسلیم کیا، اللہ تعالیٰ کی پہلی پاکی بیان کر دی، بلندی بیان کری، اس کے بعد فرمایا ہمیں تو سرے سے کوئی علم ہے ہی نہیں مگر وہی کچھ جو آپ ہمیں سکھاتے ہیں. الا ما علمتنا، اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہاں مفسرین نے تھوڑا بہت الابریٹ کیا ہے اس سٹیٹمنٹ کو، بتایا ہے کہ جو یہ فرشتے ہیں انہیں وہی کچھ علم دیا جاتا ہے جس کے بارے میں، جس ڈیوٹی کے بارے میں یہ نامزد ہو. فار ایگزامپل کوئی کچھ گروپ آف فرشتے ہوں گے، گروپ آف میسنجرز ہوں گے جنہیں ہم فرشتے کہتے ہیں، جنہیں ملائکہ کہتے ہیں، یہ مخصوص ہے آسمانوں کے لیے. انہیں فار ایگزامپل ہوا کی ڈیوٹی دی گئی ہو، ایئر، کوئی واٹر پہ مخصوص ہو، پانی کی ذمہ داری دی گئی ہو، تو انہیں صرف پانی کے بارے میں علم ہے، ہوا کے بارے میں علم ہے. مخصوص فرشتوں کو، کوئی پہاڑوں کا فرشتہ ہے تو اسے پہاڑوں کے بارے میں علم ہے. جو ہوا کا فرشتہ ہے اسے پانی کے بارے میں کچھ بھی پتا نہیں، اور جو پانی کا فرشتہ ہے اسے ہوا کے بارے میں کچھ بھی پتا نہیں. یہ مخصوص ہے، ان کا ڈومین آف نالج لمیٹڈ ہے، مگر یہ اپنے اپنے دائرے میں ہولسٹک علم رکھتے ہیں. آپ سمجھے اس چیز کو؟ فرشتے کسی مخصوص ڈپارٹمنٹ میں ہیں اور اس پرٹیکولر ڈپارٹمنٹ کا انہیں پورا تعارف ہے، پورا علم ہے، اور ایک ڈپارٹمنٹ کا فرشتہ دوسرے ڈپارٹمنٹ سے بالکل واقف نہیں. لیکن اس کے اپوزٹ میں جو یہ انسان ہے اسے ہولسٹک، ایک سپیکٹرم کا علم دیا گیا، ہر کسی چیز کے بارے میں علم دیا، لیکن ہو سکتا ماسٹری نہ ہو. فار ایگزامپل انسان پانی کے بارے میں تو اویئر ہے، لیکن کیا پانی کے ساری حقانیت کے بارے میں تعارف ہے اسے؟ کیا اس ہوا کے سارے میکینزم کو جانتا ہے؟ فار ایگزامپل ہیومن اناٹمی ہے، اسے ہیومن اناٹمی کے بارے میں علم تو ہے، لیکن یہ کیا یہ کنکلوژن نکال سکتا ہے، کیا یہ بول سکتا ہے، کیا یہ دعویٰ کر سکتا ہے، کیا یہ کلیم کر سکتا ہے کہ میں ہیومن اناٹمی کے بارے میں سب کچھ جان گیا، اب مجھے اور فردر ریسرچ کرنے کی ضرورت نہیں، مجھے مزید ریسرچ کرنے کی ضرورت نہیں؟ یہ کبھی بھی ایسا اسٹیٹمنٹ یوز نہیں کر سکتا. ایک کلاسیکل پروورب ہے، کلاسیکل انگلش میں جو پروورب ہے، سیونٹین سینچری میں کافی فیمس تھی یہ. جب آپ البرٹ گرین ایک رائٹر تھے، ان کا جب ڈیبیٹ ہوا شیکسپیئر کے ساتھ
تو انہوں نے ان کے تعریف میں کہا تھا جیک آف آل ٹریڈس بٹ ماسٹر آف نن. یہ ایک پروورب ہے. جیک آف آل ٹریڈس ماسٹر آف نن. یعنی ایک انسان کسی چیز کے بارے میں ہولسٹک علم رکھتا ہے ہر ایک چیز کے بارے میں, لیکن اسے پرٹیکولر کسی فیلڈ میں ماسٹری حاصل نہیں, وہ ایکسپرٹ نہیں ایک پرٹیکولر فیلڈ میں. اسے ایک اسپیکٹرم کا تو پتا ہے کہ یہ چیزیں ہیں وہ چیزیں ہیں, ہر ایک چیز کے بارے میں تھوڑا علم ہے, لیکن کسی میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا میں ایک پرٹیکولر فیلڈ میں پورا مہارت رکھتا ہوں. یعنی آپ اس بارے میں مجھے کوئی بھی سوال کرو مجھے سب آتا ہے, ایسا دعویٰ انسان کبھی نہیں کر سکتا. اسی لیے اس کی ریسرچ کبھی ختم نہیں ہوگی. لیکن ایسا حال فرشتوں کا نہیں. وہ اگر کسی پرٹیکولر فیلڈ میں ہیں تو انہیں اس پرٹیکولر فیلڈ کا پورا علم ہے, وہ ایکسپرٹ ہے اس پرٹیکولر فیلڈ میں, لیکن اس فیلڈ سے باہر انہیں کسی چیز کا علم نہیں. لیکن اس کے اپوزٹ میں انسان جو ہے وہ ایک ہولسٹک کوریج رکھتا ہے, لیکن ایک پرٹیکولر فیلڈ میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا مجھے ہر ایک چیز کے بارے میں اس پرٹیکولر ڈپارٹمنٹ میں سارا علم. اس سے قاصر ہے انسان. تو یہ بہت بڑی حکمت ہے. تو فرشتے کیا کہتے ہیں؟ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. اے اللہ پاک ہے تیری ہستی, پاک ہے تو, ہمیں تو سرے سے کوئی علم ہے ہی نہیں. لا علم لنا. آپ اگر عربک لنگوسٹ پہ زیادہ ایمفسائز کریں گے, دیکھیں اسٹیٹمنٹ کیا ہے یوز. اسی لیے یہاں یہ مفسرین نے اتنا زور دیا اس پہ کہ کوئی ایسی سرسری نہ لیں آپ. لا علم لنا, ہمیں علم ہے ہی نہیں, سرے سے کوئی علم نہیں. ہم کبھی بھی اپنے دماغ کا اپنے وجود کے اوپر استعمال نہیں کرتے. لا علم لنا الا ما علمتنا, سوائے اس کے جو آپ نے ہمیں سکھایا. انک انت العلیم الحکیم. پھر آگے فرماتے ہیں اے اللہ واقعی بے شک واقعی ہم مانتے ہیں, ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں کہ تو ہی ساری چیزوں کا علم رکھتا ہے, اور علم ہی نہیں حکمت بھی رکھتا ہے. دیکھیں ایک ہوتا ہے علم, اب اسے آپ اللہ تعالیٰ سے جوڑیں, وہ علیم ہے, علیم علیم. ایک ہوتا ہے علیم جسے آپ حمزہ سے پڑھتے ہیں, تو وہ ہوتا ہے دردناک. ایک ہوتا ہے علیم جاننے والا, اور العلیم ہر کسی چیز کے بارے میں جاننے والا. انک انت العلیم الحکیم, یہ عین سے ہے علیم, جو حروف حلقہ ہے وہاں سے عین سے نکلتا ہے. آپ تجوید کے بارے میں زیادہ اویئر رکھتے ہیں, اویئرنیس ہے آپ کو, تو آپ کو پتا ہوگا یہ کس کے بارے میں بات کر رہا ہوں میں. یہ عین سے لفظ استعمال ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہر کسی چیز کے بارے میں علم رکھتا ہے, لیکن وہ اومنیشنٹ تو ہے, جو ایک پریسائز ورڈ ہے, جو ایک ہولسٹک ٹرم ہے اس کے لیے, اومنیشنٹ. اللہ تعالیٰ اومنیشنٹ ہے, لیکن وہ اومنیشنٹ ہی نہیں, وہ اومنی پوٹنٹ بھی ہے. وہ موبلائز کر سکتا ہے اس علم کو. فار ایگزامپل میں اگر کسی چیز کے بارے میں, آپ کسی چیز کے بارے میں تھوڑا بہت محدود علم رکھتے ہیں, لیکن کیا اسے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں؟ آپ کو پتا ہے کسی سماج میں کوئی برائی ہے, آپ کا علم ہے, لیکن کیا اسے صحیح کر سکتے ہیں؟ جب تک کہ آپ کو کوئی سوسائٹی آپ کو اس میں ساتھ نہ دے, ایک فورس آپ نہ بنے, تب اسے آپ بدل نہیں سکتے. تو آپ لاچار ہیں, بے بس ہیں, کمزور ہیں, یہ مخلوق ہے. لیکن اللہ تعالیٰ ایسی ہستی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ حکیم ہے, اس کو پوری سمجھ ہے کہ مجھے علم کہاں استعمال کرنا ہے. اسے پوری حکمت ہے کہ میں یہ علم کو کیسے موبلائز کروں, گورن کروں. اسی لیے وہ اومنیشنٹ ہی نہیں, اس کے ساتھ وہ اومنیپوٹنٹ بھی ہے. ہی از آل وائز, گورن کر سکتا ہے اس علم کو. وہ ہے اللہ تعالیٰ کی ہستی. تو اسی چیز کے بارے میں تصدیق کر رہے ہیں فرشتے بھی. قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا, پاک ہے تیری ہستی, ہمیں سرے سے کوئی علم ہے ہی نہیں سوائے جو تو ہمیں سکھاتا ہے, جس سے تو ہمیں اویئر کرتا ہے. انک انت العلیم الحکیم, بے شک تو ہی سارے علم کو جاننے والا ہے, سارے علموں کے بارے میں تو باخبر ہے, تو جانتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ حکمت بھی رکھتا ہے.
اسے گورن بھی کر سکتا ہے, اسے ایگزیکیوشن میں بھی لا سکتا ہے جس طرح چاہے. کلیئر ہوا؟ آگے چلے. یہ امپورٹنٹ ورس ہے, سب سے امپورٹنٹ ورس ہے. آگے چلیں. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. اللہ تعالیٰ پھر آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے متوجہ ہوئے اور فرمایا تم ذرا ان چیزوں کے نام بتاؤ. اب دیکھیں یہ اتنا کافی نہیں تھا, دیکھیں کتنا ریگریسلی اللہ تعالیٰ نے ایمفیسائز کیا اس چیز پہ, حالانکہ اتنی ڈانٹ فرشتوں کو کم تھی. آگے اللہ تعالیٰ مزید آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے کہتے ہیں, یہ دیکھیں آپ اپنا مقام دیکھیں آپ. اسی لیے کہتے ہیں, مفسرین کہتے ہیں, اگر فرشتے آپ کو آپ کے ساتھ ایمان کا سودا کریں تو آپ گھاٹے میں ہو اگر آپ ایمان کا سودا کریں گے. آپ دیکھیں میں کیا چیز آپ کو بولنے والا ہوں. اگر فرشتے آپ کے ساتھ ایمان کا سودا کریں تو آپ گھاٹے میں ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ کا مقام ہے بہت بلند. آپ کا مقام ہو سکتا ہے لیکن آپ کے تک ڈپینڈ ہے کہ آپ کیا اسے ایگزیکیوشن میں لاتے ہیں کہ نہیں. آپ کا مقام یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کل اللہ تعالیٰ کے نبیوں کے ہمسایہ ہو سکتے ہیں, کمپینینز ہو سکتے ہیں, انہیں اپنی سٹوری سنا سکتے ہیں. ہم نے دنیا میں کن چیزوں کا مشاہدہ کیا, کہاں سے زندگی گزاری, کیا چیلنجز تھے ہمارے سامنے, لیکن ہماری طرف دل میں تھی کہ ہم آپ کے کمپینینز بنے. تو اسی لیے کہتے ہیں ایک انسان گھاٹے میں ہے اگر فرشتوں سے انسان ایمان کا سودا کرے. کون فرشتے؟ جو اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں, بلندی بیان کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں, پھر بھی وہ انسان گھاٹے میں اگر فرشتوں سے ایمان کا سودا کرے. آپ دیکھیں آپ کا اللہ تعالیٰ نے کس لیول پہ آپ کا مقصد رکھا ہے, لیکن آپ کے تک ہے کہ آپ اسے پہچانتے ہو اور اس کو ایگزیکیوشن میں لاتے ہو. تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا بتاؤ ذرا ان چیزوں کے نام, یعنی اس علم کا مشاہدہ تو کراؤ, اس چیز کو بتا تو صحیح. پورے محفل میں یہ پورا مجمع تھا, آپ دیکھیں ایک سٹیج سیٹ تھا, وہاں آدم علیہ الصلوۃ والسلام یہ سارا ریپریزنٹیشن کر رہے ہیں, انسان کے بدلے پورا ریپریزنٹیشن دے رہے ہیں خود آدم علیہ الصلوۃ والسلام. آپ کے بدلے, میرے بدلے ریپریزنٹ کر رہے ہیں آدم علیہ الصلوۃ والسلام پوری نوع انسانی کو. اب آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں. فلما انبأہم, لفظ آیا ہے فلما, لیکن لفظ آ سکتا تھا از انبأہم بھی. یہ تھوڑا سا آپ کو لنگوسٹیکل میجرمنٹ آپ کو بولتا ہوں, لیکن یہ سمجھنا بہت ضروری. لفظ آیا ہے فلما انبأہم باسمائہم, ٹرانسلیشن میں وہ انداز بیان نہیں ہوتا جو عربک لنگوسٹک میں ہے. یہاں اگر اس کی حقیقت میں ٹرانسلیشن کریں تو آئے گا آخر کار بڑے ٹائم کے بعد یہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام یہ سارے ناموں کو بتاتے ہیں ان فرشتوں کے سامنے, جو بھی کوئی اور مخلوق ہوگی وہاں اللہ تعالیٰ کے سامنے پورے نام کا اظہار کرتے ہیں, پوری علم کا مشاہدہ کراتے ہیں پوری مخلوق کو. لیکن لفظ آیا ہے فلما, از انبأہم بھی آ سکتا تھا, ٹرانسلیشن دونوں کی سیم نکلے گی, لیکن از ہوا فوراً انہوں نے بتایا. لیکن جب لفظ آیا فلما تو اس کا مطلب آخر کار, اس کا مطلب لسٹ کافی لمبی تھی, بہت زیادہ ٹائم لگا, آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ علم بتانے میں. ہو سکتا کتنی سینچریز لگی ہو, یہ کوئی آپ نہ سمجھے کہ کوئی ایک سٹیج سیٹ تھا, ایک ٹائم ڈومین میں آئے اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً یہ نام بتائے, بس چلے گئے آدم علیہ الصلوۃ والسلام. یا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا ایک جھلک دکھائی تو پورا آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سیکھ لیا. نہیں, ایسی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک سٹیج سیٹ کرا تھا, دونوں کو یہ موقع ملا سیکھنے کا,
لیکن یہ سافٹ ویئر فرشتوں کے اندر تھا ہی نہیں کہ وہ اس علم کو گریسپ کر پاتے. لیکن آدم علیہ السلام نے یہ سارا علم سیکھا. اس کے بعد یہ علم کو بتانے میں بھی اسے کافی ٹائم لگا. اسی لیے لفظ آیا ہے فلما. از امباہم نہیں آیا, ورنہ از امباہم کی جو ٹرانسلیشن ہے وہ بھی یہی آتی. لیکن لفظ آیا ہے فلما انبأهم باسمائهم. آخر کار بہت ٹائم کے بعد یہ ایکسپریشن نکلتا ہے. مطلب فار ایگزامپل آپ وہ جسے کہتے ہیں آپ سائی آف بریتھ آف جسے آپ لانگ بریتھ یا سائی کہتے ہیں. آپ تھکان محسوس کرتے ہیں تو وہ لمبی سانس چھوڑتے ہیں. تو آپ اس ایکسپریشن کے ساتھ یہ فلما پڑھے, محسوس کریں نا اپنے اندر. یہ آپ بڑے تھکا, مطلب آپ نے کوئی بڑی محنت کری, اس کے بعد وہ لمبی سانس چھوڑتے ہیں. لانگ بریتھ جسے کہتے ہیں, ڈیپ بریتھ. آپ اس سانس کو بڑی آرام سے چھوڑتے ہیں کہ واقعی میں نے کمپلیٹ کرا. تو آپ اس ایکسپریشن کو, اس فیلنگ کو سامنے رکھیں, تب لفظ محسوس ہوگا فلما. ورنہ لفظ از انبأہم بھی آ سکتا تھا. بتا دیا جواب آدم علیہ السلام نے, لیکن لفظ استعمال ہوا ہے فلما انبأہم باسمائہم. آخر کا آدم علیہ السلام نے یہ سارے نام بتا دیے. لیکن یہاں امپورٹنٹ یہ سمجھنا ہے, یہ امپورٹنٹ چیز ہے جو یہاں سمجھنی ہے. وہ کیا ہے؟ یہ اصل میں فرشتوں کو کا جو چیلنج تھا اس کو فلفل کرنا تھا نا آدم علیہ السلام کو. اب دیکھیں لیکن سائڈ کس کی لے رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ انسان کی لے رہے ہیں نا. فرشتوں کے مقابلے میں ایک مقدمہ ہے, وہاں اللہ تعالیٰ سائڈ لے رہے ہیں انسان کا. سامنے فرشتے ہیں. یہ دیکھیں, آپ اپنا مقام دیکھیں, آپ اپنی قیمت دیکھیں. جیسے اللہ تعالیٰ کہتے ہو اے اللہ, اے انسان, تو بڑا قیمتی ہے. واللہ حقیقت ہے کہ انسان بڑا قیمتی ہے, اور خاص کر وہ انسان جس نے پھر اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اعلان کیا. اس کا مقام دیکھیں آپ. تو یہی سٹیج سیٹ ہو رہا ہے فرشتوں کے سامنے. فرشتوں کا جو مشاہدہ تھا کہ ان کے پاس اختیار ہے, سمجھیے پوائنٹس کو سمجھیے گا, ان کے پاس اختیار ہے, ذمہ داری ہے, تب یہ خلیفہ بنا. اور خلیفہ کسے کہتے ہیں؟ جس نے کسی قوم کو ریپلیس کیا ہو, تب وہ خلیفہ بنا. اب ان کا جو یہ ایزمپشن تھا کہ انسان جب یہ دنیا میں آئے گا, اختیار بھی ہے, ذمہ داری بھی ہے, تو یہ تو فساد کر سکتا ہے. لیکن کس چیز سے فساد نہیں ہو سکتا, جس کے بارے میں ایمفسائز کیا گیا ہے, خود اپنے دماغوں کو سٹرس ڈالیں, باہر نکالیں اپنے اندر سے جو آپ کے سامنے یہ انپٹس رکھے گئے ان آیتوں کے ذریعے, ان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے ذریعے, اس کلام اللہ کے ذریعے اسے تھوڑا ایکسٹریکشن کریں, اسے باہر نکالیں. کیا چیز انسان کو بد امنی سے روک سکتی ہے, عدل کو پورا کرنے میں مدد کر سکتی ہے؟ وہ کیا چیز ہے؟ جس چیز کے بارے میں فرشتے لاشعور تھے وہ ہے علم. یعنی اگر تمہیں اختیار ہے, تم بامقصد ہو, لیکن اگر تمہیں حقیقی علم نہیں, تمہیں اللہ تعالیٰ کا تعارف نہیں ہے, تم عدل قائم نہیں کر سکتے نالج کے بغیر. اس کا مطلب جو فرشتوں کو اندیشہ تھا انسان فساد کر سکتا ہے اختیار کو لے کے, لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا تمہیں میں اختیار بھی نہیں دے رہا, میں آدم کو اختیار ہی نہیں دے رہا, میں اس کے ساتھ ساتھ اسے علم بھی دے رہا ہوں. تمہارا جو یہ دعویٰ ہے کہ انسان تو فساد کر سکتا ہے, وہ اس بنیاد پر ہے کہ اختیار کی بنیاد پر, لیکن تم لاشعور ہو اس کے علم کے بنیاد پر. اگر یہ کمبینیشن میں آئے حقیقی علم اور اختیار, تو وہ عدل قائم کر سکتا ہے. یہ ہے حقیقت انسان کی کریشن. یعنی اسے علم کا مشاہدہ, اسے علم پہ ایمفسائز کرنا ہوگا, یہ اس کے پریریکویزٹس میں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کی تصدیق کری کہ میں انسان کو اختیار ہی نہیں, ذمہ داری ہی نہیں, اس کے ساتھ اسے علم بھی دے رہا ہوں. لیکن یاد رکھیے کون سا علم ہے. میں آپ کے سامنے ایک بہت بڑی بات بولنے والا ہوں. یہ کون سا علم ہے؟ کس علم کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہاں پہ؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ عبادت کا علم, جو عبادت میں ہمیں ظاہری عبادت لگتی ہے, ورنہ وہ علم فرشتوں کو تھا. I'm being very open, very, you know, very liberal in a side way.
میں بہت اوپن ہو رہا ہوں آپ کے سامنے اس معنی میں کہ کس علم کے بارے میں بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ. ایکوائرڈ نالج کے بارے میں, دنیاوی علم کے بارے میں. عبادت سے جو مقصود ہے علم وہ چھوڑیں, وہ تو فرشتے کر ہی رہے ہیں. اس کا مطلب اگر دنیا میں تم دنیا کے معاملوں میں آپ علم نہیں رکھتے تو تم اس ذمہ داری پہ نافذ نہیں ہو سکتے, تم معذور کیے جاؤ گے. جس دور میں تم علم سے پیچھے ہٹو گے, جس دور میں تم اس جو یہ انوویشنز ہے تم نے اپنا ہاتھ چھوڑ دیا اسے, تو تم ذمہ داری کے اہل نہیں ہو سکتے. یہ ہے وہ موتیا جو اللہ تعالیٰ نے ان نشانیوں میں چھپائی رکھی ہے. اب ٹرانسلیشن پڑھتے ہیں تو ہو گیا حق ادا. تھوڑا پروگرامنگ کریں اس چیز کو, کس علم کے بارے میں اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں. کیا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو دینی علم سکھایا اللہ تعالیٰ نے؟ دین علم میں آتا ہے, لیکن مخصوص کریں, اسے پریسائز کریں. کیا وہ عبادت کا علم تھا؟ حالانکہ عبادت ہے ہی, اگر آپ دنیا کے خیر خواہ کریں گے تو وہ عبادت ہی ہے. لیکن جو آپ عبادت اپنے ذہنوں میں لیتے ہیں, ظاہری عبادت, نماز کے بارے میں علم تھا یہ ذکر و اذکار کا علم تھا. وہ تو فرشتوں نے گواہی دی نا, اللہ ہم آپ کی تصدیق کرتے ہیں, آپ کی بلندی بیان کرتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا نا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. تو پھر یہ کون سا علم تھا؟ کیا عبادت کا علم تھا یہ؟ کیا وہ یہ ظاہری لبوں کو ہلانا, ہوٹوں کو ہلانا اور اللہ تعالیٰ کی کبریائی بس زبان سے ادا کرنا وہ علم تھا؟ کیا وہ پرپس ہے انسان کا؟ یہ علم کے بارے میں ہے تاکہ تم اس ذمہ داری کے اہل بن سکو. یہ وہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذمہ داری تھی جس کے سامنے آدم علیہ الصلوۃ والسلام سرخرو ہوئے فرشتوں کے مقابلے میں. یہ دنیاوی علم کے بارے میں بات ہو رہی ہے. آئی ایم بینگ ویری اوپن. لیکن جو میں نے ابھی اس سے پہلے لبرل ٹرم استعمال کرا وہ آپ لٹرل میننگ میں لے, ورنہ لبرلزم ایک آئیڈیالوجی ہے, میں اس سے کوئی مناسبت نہیں رکھتا. ہمارے لیے ان الدین عند اللہ الاسلام ہی حق ہے. ہم کسی آئیڈیالوجی کو نہیں مانتے سوائے ان الدین عند اللہ الاسلام. ہمارا ایمان ہے, ہماری یہ بنیاد ہے, ہماری یہ پکار ہے, ہمارا یہ اعلان ہے. لیکن میں نے لبرل ایز اے ٹرم استعمال کرا ان اے ویری بیسک کنوٹیشن ان اے لٹرل سینس. ڈونٹ ٹیک اٹ ایز این آئیڈیالوجی. یہاں میں اس چیز کو بھی فرق کروں. تو یہاں کس علم کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ دنیاوی علم کے بارے میں. اگر تم دنیاوی علم سے پیچھے ہو تو تم دنیا میں سرخرو نہیں ہو سکتے, تم دنیا کی ذمہ داری نبھانے کے قابل نہیں ہو. تو اس کا مطلب یہ انیویٹیبل ہے, جو دنیا کے علم میں, جو دنیا کے پروگرس میں آگے آئے گا وہ حقدار ہے اس ذمہ داری کا, وہ دنیا کا آرڈر مینٹین کرنے کے لیے حقدار ہے. یہ حقیقت ہے, کوئی عیب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ عادل ہے, اللہ تعالیٰ عدل کرنے والا ہے, اللہ تعالیٰ حق کو پسند کرتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے دنیا اسی مشیت کے تحت بنائی. تم اگر محروم ہوں گے دنیا کے کاموں سے تو تمہارے لیے یہ ذمہ داری نہیں ہے. ٹو بی ویری کلیئر, جو یہ ذمہ داری نبھائیں گے, جو دنیا کے خیر خواہ کے لیے کام کریں گے, جو انسانی ہمدردی کے لیے یہ علم سیکھیں گے, وہ اس دنیا کو چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ ان کی نصرت کرے, اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے. کرسٹل کلیئر ہے. ڈونٹ فول یور سیلف, بی آنےسٹ ٹو یور سیلف. اپنے آپ سے جب آپ ایماندار نہیں ہیں تو کس سے ایماندار ہو سکتے ہیں؟ اپنے آپ سے کبھی جھوٹ نہ بولے. کلیئر ہوا یہ؟ تو یہ کس علم کے بارے میں بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ دنیاوی علم کے بارے میں, ایکوائرڈ نالج کے بارے میں. It's the knowledge regarding social sciences. It's the knowledge regarding natural sciences. It's the knowledge regarding physics, chemistry, biology, anatomy, astrophysics, astronomy, and what not. یہ اس علم کے بارے میں بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ. اور آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں آپ دیکھیں. اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں جی, اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں قال علم اقل لكم انی اعلم غیب السماوات والارض. کیا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ میں زمین ہوں اور آسمانوں کے سارے چھپی ہوئی چیزوں کو جانتا ہوں, اس سے باخبر ہوں. جس سے تم بے خبر ہو میں اس سے باخبر ہوں, اور وہ چھپی ہوئی چیزیں ہیں جو اس آسمان اور زمین میں ہیں.
لیکن یہ جو فرمایا، کیا تم کیا میں نے تم سے کہا نہیں تھا، یہ کہاں اللہ تعالیٰ نے کہا؟ اس سے پہلے جو ورس ہمیں ہمارے سامنے آئی، کیا تھی وہ ورس؟ کسی کو یاد ہے؟ انی اعلم ما لا تعلمون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. یہی تو اللہ تعالیٰ نے ریپیٹ کیا، وہی مفہوم یہاں چھپا ہے. قال علم اقل لكم انی اعلم غیب السماوات والارض، کیا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ جو بھی آسمان اور زمینوں کی چھپی ہوئی چیزیں ہیں، جو تم سے مخفی ہے، جو تم سے چھپی ہوئی ہے، میں اس کا علم رکھتا ہوں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کی حکمت کیا ہے؟ اس کی حکمت کو سمجھنا بہت ضروری ہے. کیا ہے اس کی حکمت؟ اس کا مفہوم، اس کا مطلب، اس کی حکمت کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اگر کبھی انسان کو یہ ایسا محسوس ہو کہ اللہ تعالیٰ کے نظام میں یہ ایسی چیزیں کیوں ہو رہی ہے، عقل میں نہ بیٹھتی ہو، تو اسے کبھی بھی اپنے اندر شک محسوس نہیں کرنا چاہیے، کسی تذبذب میں نہیں پڑنا چاہیے، ڈاؤٹ فل نہ ہو وہ انسان، شک نہ کرے، اعتراض نہ کرے اللہ تعالیٰ کی مشیت پہ. یا کبھی اسے مشکلات ہو، یا دنیا کا وہ دیکھ رہا ہوگا کہ بد امنی کیوں ہے، یا یہ کیوں ہو رہا ہے، کوئی چیز اللہ تعالیٰ نے کیوں بنائی. آتے ہیں نا، انسان ایک جیتا جاگتا سوچتا ہوا ایک مخلوق ہے. تو اسے ذہن میں آتا ہے یہ کیوں ہو رہی ہیں چیزیں، تو اسے کبھی بھی قدرت کو اعتراض نہیں کرنا چاہیے. اسے ہمیشہ یہ سمجھنا چاہیے کہ میری عقل کی کمی ہے، میرے علم میں کمی ہے، کہ میں اللہ تعالیٰ کی مشیتوں کو نہیں سمجھ سکتا. یہ بہت بڑی حکمت ہے. جتنا انسان کے اندر یہ ہمبلنس ہو، یہ شعور ہو، یہ ہیوملیشن ہو، اتنا وہ بڑا اللہ تعالیٰ کے سامنے بلندی رکھتا ہے، وہ اتنا بڑا وقار رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے. جتنا وہ اپنے اندر ندامت پیدا کرے، اپنے اندر یہ شعور پیدا کرے کہ میں سرے سے کچھ نہیں جانتا، جس طرح فرشتوں نے کہا، وہی یہ کریکٹرسٹک اپنے اندر ڈیولپ کرے کہ میں سرے سے کچھ نہیں جانتا، جو میں کچھ جانتا ہوں وہ صرف اللہ تعالیٰ کا عطیہ کیا ہوا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے. ایک اللہ تعالیٰ کے ان مخلص بندوں کا کریکٹرسٹک ہے. اور جو کہیں یہ تصور کریں کہ جو میں کچھ جانتا ہوں وہ کہیں میرا اپنا ہے، تو اس کا مطلب وہ اللہ تعالیٰ کے ان فرما بردار بندوں میں سے ہو. یہ ہمبلنس اپنے اندر ڈیولپ کرنا بہت ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ ان آسمانوں اور زمینوں کی ساری حقانیت کو میں جانتا ہوں، جس سے تم لاشعور ہو. تو اس کا مطلب جو اللہ تعالیٰ کی حکمت میں ہے، جس طریقے کا کام ہو رہا ہے وہ عین حق کے مطابق ہو رہا ہے. فتنوں کی بھی ایک حکمت ہوتی ہے، جو بھی دنیا میں ہو رہے ہیں اس کے بھی ایک حکمت ہے. واللہ عالم، ہم اس سے لاشعور ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے. جب تک کہ ایک ٹف دور نہ آئے، ایک اچھی جنریشن نہیں پیدا ہو سکتی. ہو سکتا ہے یہ بھی ایک حکمت ہو، آپ اسے مانتے ہیں نا. جب تک کہ ایک سیولائزیشن کو، ایک انسان کو چلے انڈیویجول لیول پہ دیکھیں، ایک عام پروورب ہے، دیر از نو شارٹ کٹ ٹو سکسیس، کہاوت ہے نا. حقیقت میں کامیابی انہی مراحلوں سے ہو کے آتی، چاہے وہ انڈیویجول لیول پہ ہو یا سوشل فرنٹ پہ ہو. تو جو بھی کچھ ہو رہا ہے دنیا میں اسے مایوس نہ ہو، اسے اپنی علم کی کمی سمجھے، اپنے آپ کو ہمبل رکھے کہ میں اس چیز کا علم نہیں رکھتا، میں کمزور ہوں، میں بے بس ہوں. لیکن اسے سمجھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہی ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ مرضی ہے کہ ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہو رہا ہے. ٹو بی مور اپروپریٹ، ہمیں اپنا کام کیے جانا ہے، ہمیں دوسروں کی ہمدردی کے لیے کام کرنا ہے، ہمیں امن کے لیے کام کرنا ہے، ہمیں عدل کے لیے کام کرنا ہے. یہ ہمارا مقصد ہے، ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے. کوئی آپ کو مایوس کرے تو اس کا کام ہے. تم نے جب یہ دعویٰ کیا ہے تو تمہیں اپنا کام کیے جانا ہے. تم کبھی کسی کے بہکاوے میں نہ آنا، تم کسی کے باتوں میں نہ آنا یہ تمہیں مایوس کرے.
تم حق جانتے ہو، تمہیں پتا ہے میرا مقصد کیا ہے زندگی کا. تو فرشتوں کی طرح اعتراف کرنا، اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنا، یہ سب سے بڑا ایک کریکٹرسٹک ہے ایک مومن کا، حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے ماننے والوں کا. کلیئر ہوا یہ؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ، اور اس چیز سے بھی میں آپ کو باخبر کر دوں، اس چیز کے بارے میں بھی تمہیں اویئر کر دوں کہ جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو وہ سارا میرے علم میں ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس پوائنٹ کو سمجھنا بہت ہی ضروری ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ، جو تم ظاہر کرتے ہو، جو تم چھپاتے ہو، وہ سارا میرا علم میں ہے، وہ ساری چیزیں میرے علم میں ہیں. یہ ظاہر کرنا کیا تھا اور یہ چھپانا کیا تھا، اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے. دیکھیں، یہ ظاہر کرنا تو یہ تھا جیسے فرشتوں نے کیا، اے اللہ ہمیں یہ حکمت جاننی ہے. حالانکہ وہ اعتراض نہیں تھا یہاں پہ. میں آپ کو آپ کہیں یہ ذہن میں نہ آئے کہ کوئی فرشتوں نے کوئی سما معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی اعتراض کرا. نہ 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 نہ، اعتراض نہیں تھا. وہ بس اللہ تعالیٰ کی مشیت، اللہ تعالیٰ کی حکمت جاننے کے لیے سوال کیا انہوں نے. ورنہ فرشتوں کی کیا مجال، کیا اوقات کہ وہ اللہ تعالیٰ کو سوال کریں، ان کے فیصلوں میں اعتراض کریں. وہ تو اللہ تعالیٰ کے سول سرونٹس ہیں، ان کا کام ہے سمینا و اطعنا، جیسا کہ ایک اہل ایمان کا ہوتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ کے مخلص بندے ہیں، مخصوص ہے اللہ تعالیٰ کا، انہیں صرف اللہ تعالیٰ ہی نظر آتا ہے، صرف اللہ تعالیٰ کا حکم ہی نظر آتا ہے. تو وہ کیسے اعتراض کر سکتے ہیں؟ بس انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حکمت جاننے کے لیے اللہ تعالیٰ سے سوال کرا. تو یہ تو سوال تھا جو ظاہر انہوں نے کیا، جو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے پوچھا، یہ تو ظاہر انہوں نے کیا. لیکن چھپایا ہوا کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں یہاں پہ جو آپ چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو اسے میں جانتا ہوں، اس کی مجھے پوری خبر ہے. وَأَعْلَمْ، میں تو جانتا ہوں، مَا تُبْدُونَ، جو تم ظاہر کرتے ہو، وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ، جو تم چھپاتے ہو. اس کے مطلب کیا ہوئے؟ تو یہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ جو ظاہر تھا وہ فرشتوں کا سوال تھا. یہ چھپانا کیا تھا؟ اصل میں اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے. دیکھیں، اور یہ جو تفسیر میں کر رہا ہوں یہ کوئی اپنی نہیں کر رہا، میں ابن عباس، ابن مسعود، دیگر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین سب اس سے متفق ہیں. اور ساتھ ساتھ امام ثوری ہے، مجاہد رحم اللہ ہے، اور بھی مفسرین ہیں، سلف صالحین ہیں جو اس سے متفق ہیں، یہی ترجمہ کرتے ہیں، یہی تفسیر کرتے ہیں اس چھپانے سے مراد کیا ہے. تو یہ کوئی اپنی تفسیر میں نہیں کر رہا. جب صحابہ تابع تابعین یہ تفسیر کر رہے ہو تو واقعی یہ عین حق کے مطابق ہے، کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ ہے، پریسائزلی صحابہ. ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں یہ جو ظاہر کیا یہ تو فرشتوں کا سوال تھا، یہ تو ہو گیا کلیئر. اللہ تعالیٰ نے پورے ڈیٹیل سے سمجھایا ان کو کہ جو میری حکمت ہے اسے تم لاشعور ہو. لیکن یہ چھپانا تھا. اصل میں جو یہ ابلیس تھا جسے عزازیل کہتے تھے، وہ پھر ابلیس بنا. پہلے تو عزازیل تھا نا. تو یہ عزازیل کی پوزیشن سمجھیے آپ. جب اللہ تعالیٰ کی عبادت میں وہ اتنا درجہ پا گیا، وہ فرشتوں کے عہدے تک پہنچا تھا تو وہ جنوں میں سے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے ایسی بلندی عطا کی تھی، کس کی بنیاد پر؟ اس کی عبادت کی بنیاد پر. لیکن وہ چھپائے ہوئے تھا، وہ یہ تھا کہ اس کو آدم سے بغض تھا، اور تھا وہیں پہ اسی اسٹیج کو وہ سن رہا تھا. یہ سارا اسٹیج، یہ پلاٹ وہ دیکھ رہا تھا کہ ایسے آدم کو سرخرو ہونا ہے. تو وہ جو اندر سے اس کا بغض تھا، وہ جو باہر نہیں آیا ہوا تھا، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں بتاتا ہوں، میں جانتا ہوں تم کیا ظاہر کرتے ہو اور تم میں سے کون ہے جو چھپاتا ہے. یہ مفہوم ہے اس چیز کا. چھپانا تھا عزازیل کا جو کہ ابلیس بنا. حقیقت میں ابلیس کی تشریح کریں گے، جو کہ ابلیس بنا، مایوس ہو چکا ہوا. اس کا دل میں وہ بغض تھا جو اس کا آدم سے تھا، جو آپ کے ساتھ میرے ساتھ اس کو وہ بغض ہے، جو بالکل ایک کھلا دشمن ہے. جسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارا خدا کھلا دشمن ہے، عدو مبین. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بہت جگہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے.
عدو مبین، تمہارا کھلا دشمن. تو اس کے دل میں بغض تھا کہ یہ ذمہ داری، یہ اختیارات، یہ علم کیسے اس انسان کو مل سکتا ہے، حالانکہ اس نے اظہار نہیں کیا تھا. تو یہی ہے، اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے جو ہمارے دلوں میں، وہ تو علیم و بذات صدور ہے، ہمارے دلوں میں جو وسوسے ہوتے ہیں اس سے بھی وہ باخبر ہے. تو وہ جانتا ہے، وہ غیبوں کا جاننے والا ہے، وہ چھپی ہوئی چیزوں کو باخبر ہے، وہ علیم ہے، اسے ہر چیز، کسی چیز کا علم ہے. تو وہ جو ظاہر تھا وہ فرشتوں کا وہ سوال تھا، اور جو چھپایا ہوا تھا وہ ابلیس کے دل میں وہ بغض تھا جو آدم کے خلاف ہے اسے. کلیئر ہوا یہ؟ تو یہ انداز کلام ہوتا ہے، اسے آپ بالکل، آپ یہ انداز کلام ہوتا ہے کہ کسی بھی کسی کا نام لیے بغیر اس کا ذکر کرنا، یہ انداز کلام ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ استعمال کیا ہے. کیا دیکھتے نہیں اس شخص کو، حالانکہ موجود ہے وہ شخص، اس کو پتا ہے کہ یہ میرے بارے میں ہوئی ہے، یا آپ دیکھیں گے کیا دیکھا نہیں اس شخص کو. کسی کا نام، کسی کا ذکر کیے بغیر اس کو اس کی بات تک پہنچانا، یا اس کے بات کا مقصد سے جواب دینا، یہ انداز کلام ہے اللہ تعالیٰ کا، بڑا خوبصورت کلام ہے. آپ بھی اپنے روزمرہ کی زندگی میں ایسے کہہ رہے ہوں گے، آپ کسی اسٹیج پہ بیٹھے ہیں، کسی کو ذکر کرنے کے بغیر اس تک آپ جواب پہنچاتے ہیں. تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ، میں جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو یا ظاہر کرتے ہو، جو تم چھپاتے ہو. اللہ تعالیٰ اس چیز سے باخبر ہے. کلیئر ہوا؟ تو یہ تھا آج کا ٹاپک جو ہم نے کمپلیٹ کرا. اب لیکن اس کے بعد جو ٹاپک آنے والا ہے وہ ہے کیسے سب نے سجدہ کیا، اور وہ سجدے کی کیفیت کیا تھی، وہ کیسا سجدہ تھا، اس کی کیفیت کو جاننا بہت ضروری ہے. لیکن وہ بالکل الگ ٹاپک ہے، اس سے بالکل ہٹ کے انشاءاللہ اس کو اگلے سیشن میں لیتے ہیں. جب، اور دیکھیں آپ، ابلیس کا ذکر ہوا تو وہاں بھی ابلیس کا ہی ایک بالکل فوکل پوائنٹ ہے اس ورس میں، اگلی والی ورس میں، ورس 34 آف سورہ بقرہ، بالکل اسی میں فوکل پوائنٹ ہے. پوائنٹ آف ڈسکشن بنایا ہی ابلیس کو ہے، ایک بیک ڈراپ دیا، اسی کو کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ اگلے سیشن میں. ٹھیک ہے، وہ ما علینا الا البلاغ. جی، اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں آپ.